अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है, साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है। साइंटिफिक स्टडी होने के लिए ज़रूरी है कि मेथडोलॉजी जो हम इसमें यूज़ करें उसको भी साइंटिफिक होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिसर्च क्या है। रिसर्च को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिसर्च वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी इवेंट, किसी भी मटेरियल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बेसिक फैक्ट्स को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरीके से हम रिसर्च को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम किसी भी सिचुएशन या इवेंट्स को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं और क्रिटिकल अप्रोच रखते हुए एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम रिसर्च को मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं रिसर्च एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें उस पूरे प्रोसीजर का एंड सोल्यूशन ना मिल जाए। हम अगर रिसर्च के मेन मकसद या जो गोल हैं साइकोलॉजी में, अगर हम उस पर नज़र डालें तो हमारे पास ये 4 मेन गोल्स हैं जो कि है डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम किसी भी फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी मटेरियल, उसके फैक्टर्स, उसके करैक्टरिस्टिक्स। सेकंड है एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम वजह बताते हैं कि कोई बिहेवियर क्यों प्रोड्यूस हुआ, उसके रीजंस क्या हैं। प्रिडिक्शन में हम फ्यूचर में चांसेस इस बिहेवियर के होने के कितने हैं, इसको हम स्टेटमेंट देते हैं, इसके बारे में हमारी रिपोर्ट होती है। और कंट्रोल में हम सिंपली बताते हैं कि किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम किसी भी बिहेवियर के प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इनकी इम्पॉर्टेंट 3 मेन काजेज हैं। जैसे कि हमें ये जानना होता है कि लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, उनकी बिहेवियर के कौन कौन से रीजंस हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से लिंक करते हुए। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है कि हम क्यों साइकोलॉजिस्ट क्यों रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो है कि हमने किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन नेगेटिव सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में या उसके थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है कि हम रिसर्च कंडक्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट को, जैसे कि हमने किसी पर्सन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है रिसर्च कंडक्ट करने की। और थर्ड जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उसको हम हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो रिसर्च मेथड्स जो कि साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं वो हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। आगे हम जाके इन तमाम मेथड्स को डिटेल में पढ़ लेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज़, किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी बिहेवियर को हम केयरफुली एग्जामिन करते हैं और इसके थ्रू हम किसी भी पर्सन, इवेंट, सिचुएशन के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जो कि हमारे पास और भी रिसर्च मेथड्स में यूज़ होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड को हम नेचर, ऑब्जेक्टिव के बेस पर 3 डिफरेंट सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं जो कि हैं सब्जेक्टिव, या इसको हम इंट्रोस्पेक्शन भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन जो कि मजीद डिवीजन इसकी होगी है इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन के पर्सपेक्टिव से। और थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, या जिसको हम नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में इंट्रोस्पेक्शन या इंट्रोस्पेक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन हमारे पास वो मेथोडोलॉजी है जिसमें हम डायरेक्ट स्टडी करते हैं किसी भी पर्सन के बिहेवियर को और उसके मेंटल प्रोसेसेस को, और इस प्रोसीजर में सब्जेक्ट को ये कहा जाता है कि वो अपनी इनर फीलिंग और मेंटल एक्टिविटीज़ या उसके जो कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा है, उसके जो थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, उसको रिपोर्ट करना होता है। जैसे कि एक इंसान ही अपने
بارے میں، اپنی فیلنگز کے بارے میں، اپنی تھاٹ پروسیس کے بارے میں اچھی طریقے سے رپورٹ کر سکتا ہے. اس لیے اس میتھڈ کو امپورٹنس ملی ہے کہ ہم کسی بھی ایسے پرسن جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، سمپلی ہم اس کو کہیں گے کہ وہ اپنے بیہیویئر، اپنے فیلنگس کے بارے میں رپورٹ کرے، تو وہ اپنی سپوز اگر اس کو ہیڈ ایک ہو رہا ہے، کہیں باڈی میں درد ہے، یا اس کو بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں، تو جن لفظوں میں وہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرے گا وہ اس کی انٹروسپیکٹیو رپورٹ کہلائے گی. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی ہے کہ انٹروسپیکشن یا انٹروسپیکٹیو میتھڈ کو سبجیکٹیو آبزرویشن بھی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ ہم نے سبجیکٹ کو خود اپنی رپورٹ کے لیے کہنا ہے اور سبجیکٹ نے خود اپنے بارے میں رپورٹ کرنا ہے. اس میتھڈولوجی انٹروسپیکٹیو میتھڈ یا انٹروسپیکشن میتھڈ جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اب ہم بات کریں کہ ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف. سب سے پہلے ہمارے پاس ایڈوانٹیجز میں آتا ہے کہ یہ ایزی ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے مائنڈ کو. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مینٹل ایکٹیویٹیز ڈائریکٹ ہم آبزرو نہیں کر سکتے، ہم انفر کر سکتے ہیں، لیکن ایک پاسبل میتھڈ جس سے ہم کسی بھی پرسن کی مینٹل ایکٹیویٹی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم انٹروسپیکشن کے تھرو اس پرسن کے پرسنل رپورٹ لے لیں یا اس کی پرسنل ریکارڈنگ لے لیں جو کہ اس نے اپنے بارے میں دی ہے. اس کے تھرو ہم کسی بھی پرسن کی فیلنگز، ایموشن اور مینٹل اسٹیٹس کے بارے میں جان سکتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ ایڈوانٹیج انٹروسپیکٹیو رپورٹ کا ہے وہ ہے کہ ہم کسی بھی پرسن کے مینٹل ڈس آرڈر کو آسانی سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ڈائگنوسس کے لیے کیونکہ ہمیں اس پرسن کی انر فیلنگ کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، اور تبھی پاسبل ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنی رپورٹ دے گا انٹروسپیکٹیو رپورٹنگ کے ذریعے، جس کے ذریعے ہم اس پرسن کے پرابلمٹک بیہیویئر کی بیس پر ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ اس پرسن کو کیا بیماری ہے یا کس پرابلم سے وہ سفر کر رہا ہے. انٹروسپیکٹیو میتھڈ ہمیں کسی بھی مینٹل پروسیسز کے بارے میں بہت ہی آسانی سے ایک امیڈیٹ ایکسیس دیتا ہے، اور ہم آسانی سے اس پرسن کے مینٹل پروسیس کو میجر کر سکتے ہیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ انٹروسپیکٹیو میتھڈ کی ایک ہم کہہ سکتے ہیں یوٹیلائزیشن ہے جو کہ سائیکولوجسٹ ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی پرسن کے اوور آل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. ایک اور امپورٹنٹ جو ایڈوانٹیج ہے انٹروسپیکٹیو رپورٹ کا یہ ہے کہ یہ بہت ایزی میتھڈ ہے. اس کے ذریعے ہم کسی بھی پرسن کو اس کے بیہیویئر کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی پرسن اپنی فیلنگز کے بارے میں آسانی سے آسان لفظوں میں بیان کر سکتا ہے، جو کہ ہمیں بہت ہی کلیئر پکچر دے سکتا ہے کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے. ایک اور بہت بڑی اور ایک امپورٹنٹ ایڈوانٹیج ہے انٹروسپیکٹیو میتھڈ کا، وہ یہ ہے کہ یہ اکنامیکل پڑتا ہے. اکنامیکل ان دا سینس کہ اس میں ہمیں کوئی خاص ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس میں ایسا ہمیں بہت زیادہ ٹریننگ کی یا کوئی امپورٹنٹ آپریٹرس یا انسٹرومنٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سمپلی ہم نے سبجیکٹ کو جس کا ہم نے انٹروسپیکٹیو رپورٹ لینا ہوتا ہے اسے ہم نے انسٹرکشن دینی ہوتی ہے کہ اپنے پرٹیکولر ایونٹ یا سچویشن جس سے وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے اس کے بارے میں اپنی ایکسپیرینسز کو ایکسپلین کرے یا اپنے مینٹل ایکٹیویٹیز یا مینٹل پروسیس کو رپورٹ کرے. اب ہم بات کریں گے ڈس ایڈوانٹیجز کی کہ وہ کون سے نیگیٹو پوائنٹس ہیں یا ویکنیس ہیں جو کہ انٹروسپیکٹیو رپورٹ کو لیس افیکٹو بنا دیتے ہیں. سب سے پہلے ہے ان سائنٹیفک. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انٹروسپیکٹیو رپورٹ میں ہم نے سبجیکٹ کو کہنا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز کو اور اپنی مینٹل پروسیس کے بارے میں رپورٹ کرے، تو پاسبل ہے کہ بہت سارے ایسے ایونٹ، ایسی سچویشن جو کہ امپورٹنس رکھتے ہوں وہ کلائنٹ اس کے بارے میں اچھی طریقے سے ایکسپلین نہ کر سکے. اسی لیے اس پروسیس کو ہم سائنٹیفک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی بھی پروسیجر جو کہ اسٹینڈرڈائز نہ ہو، جو کہ اچھی طریقے سے چیک نہ کیا جا سکے، یا جس کے لیے کوئی سیٹ کرائٹیریا یا کوئی خاص اسٹینڈرڈ نہ ہو، وہ سائنٹیفک نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ میتھڈ بھی سائنٹیفک نہیں ہے. ایک اور امپورٹنٹ جو ویکنیس ہے انٹروسپیکٹیو میتھڈولوجی کی وہ یہ ہے کہ جو رپورٹ پرسن دے گا وہ چانسز ہیں کہ وہ کسی بھی مومنٹ پہ اس کی رپورٹنگ کی ڈائریکشن چینج ہو جائے. اسی وجہ سے بینگ چینجیبل ایک امپورٹنٹ نیگیٹو فیچر ہے جو کہ انٹروسپیکٹیو رپورٹ کی افیکٹونیس کو کم کر دیتا ہے. جیسے کہ مینٹل اسٹیٹس جو اور فیلنگ جو ہے مومنٹ ٹو مومنٹ بدلتی رہتی ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر پرسن نے کوئی رپورٹ کیا ہے اپنی فیلنگز کے بارے میں تو وہ کانسسٹنٹ رہے گا، یا وہ ہم کہہ سکتے ہیں وتھ شورٹی کہ وہ پرٹین کرے گا زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے. اور چینجبلٹی بھی ایک امپورٹنٹ نیگیٹو فیچر ہے جو کہ انٹروسپیکٹیو رپورٹ کو کرٹیسزم کا بیس پرووائڈ کرتی ہے.
ایک اور امپورٹنٹ نیگیٹو فیچر ہے انٹرسپیکٹیو میتھڈولوجی کا، وہ ہے لمیٹڈ اسکوپ ہونا انٹرسپیکٹیو میتھڈ کا، کیونکہ انٹرسپیکٹیو میتھڈ ہمارے سائیکالوجی میں آسانی سے ہم ہر ایسپیکٹ کو اس کے تھرو اسٹڈی نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے کہ ہمارے پاس کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں جس میں ہمیں صرف انکانشیس پروسیس یا سب کانشیس پروسیس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہم انٹرسپیکٹیو رپورٹ کے تھرو اس کے بارے میں ایکسیس یا اس کے بارے میں ڈیٹا نہیں کلیکٹ کر سکتے، کیونکہ انٹرسپیکٹیو میتھڈ سے صرف ہم کانشیس جو اسٹیٹ ہے یا کانشیس انفارمیشن جس کے بارے میں پرسن کانشیس ہے وہ تو رپورٹ کر سکے گا، لیکن وہ انفارمیشن جو کہ اس کے انکانشیس میں یا سب کانشیس میں ڈمپ ہے اس کے بارے میں ہم انٹرسپیکٹیو میتھڈولوجی سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ انٹرسپیکٹیو میتھڈولوجی اب نارمل انڈیویجولس پہ بھی نہیں اپلائی ہو سکتی، جیسے کہ اب نارمل انڈیویجولس کیونکہ آپ کو صحیح رسپونڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے وہ آپ کے کہنے پر اپنے تھاٹس اور فیلنگس کو اچھی طریقے سے رپورٹ نہیں کر سکیں گے، اس لیے اب نارمل انڈیویجولس پر بھی انٹرسپیکٹیو میتھڈولوجی کی اپلیکیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے انٹرسپیکٹیو میتھڈ یا انٹرسپیکشن جو ہے یہ ہم اپلائی نہیں کر سکتے اس بچوں پر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چلڈرن پر اپلیکیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، وہ آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے یا آپ کے انسٹرکشن کو سمجھ سکیں، اس لیے یہ میتھڈولوجی بچوں کے مینٹل اسٹیٹ کے بارے میں بھی ایکسیس پرووائڈ نہیں کرتا۔ نیکسٹ پاسبل فارم آف آبزرویشن جو ہے وہ ہے ایکسٹرنل آبزرویشن۔ ایکسٹرنل آبزرویشن کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں دو امپورٹنٹ پاسبل ڈائریکشن میں، ایک ہے فارمل اور دوسرا ہے انفارمل۔ فارمل آبزرویشن یہ ہے کہ جس میں آپ نے فارملی پہلے سے پری پلانڈ وے میں کسی بھی بیہیویئر، ایونٹ، سچویشن کو آپ آبزرو کرتے ہیں، جس میں آپ پرٹیکولر پروٹوکول، پروسیجرز کو فالو کرتے ہیں، جبکہ انفارمل آبزرویشن یہ ہے کہ جس میں آپ نے آن دا گو کسی بھی سچویشن، ایونٹ کو بغیر کسی پریپریشن، بغیر کسی پری پلاننگ کے آپ نے آبزرو کیا۔ جیسے کہ اگر آپ کلاس روم کے باہر سے اگر کوئی ٹیچر گزر رہا ہے تو جاتے جاتے وہ کلاس روم میں ایک نظر ڈالے اور آبزرو کرے کہ اسٹوڈنٹس شور مچا رہے ہیں، تو یہ والی آبزرویشن جو ہوگی انفارمل آبزرویشن ہوگی، جبکہ فارمل آبزرویشن وہ آبزرویشن ہوگی جس میں ہم نے پہلے سے پلاننگ کی ہے کہ ہم نے بچوں کا بیہیویئر دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ کتنے اگریسو ہوتے ہیں یا کتنا فرینڈلی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پرٹیکولر سچویشن کریٹ کرنی ہوگی، آپریٹرز یا ٹائز یا وہ گیمنگ سچویشن کریٹ کرنی ہوگی جس میں ہم چیک کر سکیں گے کہ بچے کتنے اگریسو ہیں یا فرینڈلی بیہیویئر شو کر رہے ہیں۔ تو وہ سچویشن جس میں ہم بچوں کی بیہیویئر کو، فرینڈلی بیہیویئر یا اگریشن کو چیک کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس فارمل آبزرویشن ہے جس میں ہم نے ایک پرٹیکولر فارمل پروسیجر یوز کیا ہے۔ فارمل آبزرویشن کو سسٹمیٹک یا اسٹرکچرڈ آبزرویشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسٹرکچرڈ یا فارمل آبزرویشن جو ہے یہ سچویشن جو اسپیسیفک کسی بھی کنڈیشن میں، کسی بھی سچویشن میں کریٹ ہوئی ہے، کسی بھی خاص انوائرمنٹ میں کریٹ ہوئی ہے، اس میں سبجیکٹ جو ہے ریسرچر ہے انٹروین کرتا ہے اور اپنے کنٹرول سچویشن یا ایونٹ کو آبزرو کرتا ہے، اس کو ہم اسٹرکچر آبزرویشن کہتے ہیں۔ اسٹرکچر آبزرویشن میں انٹرونشن کی جو ڈگری ہے ویری کر سکتی ہے، جو کہ بہت کم سے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مینز ایک ریسرچر کسی سچویشن میں کتنا زیادہ اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے اور اس میں سچویشن کو یا انوائرمنٹل فیکٹر کو افیکٹ کرتا ہے۔ اب ہم کمپیئر کریں گے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی کہ ایکسٹرنل آبزرویشن میتھڈ کے کیا کیا فائدے ہیں اور کون کون سے ویکر ایریاز ہیں جو کہ اس میتھڈ کی اپلیکیبلٹی کو کم کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ جو ایکسٹرنل آبزرویشن ہے یہ ہمارے پاس ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، کیونکہ اس کے تھرو ہم سائنٹیفکلی کسی بھی سچویشن، ایونٹ کے بارے میں، بیہیویئر کے بارے میں فیکٹس کلیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے بہت سارے ایکسٹرنل بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں، جس میں پرسن کی آبجیکٹیویٹی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایکسٹرنل آبزرویشن ہمیں کلائنٹ کے مائنڈ کی یا کلائنٹ کی مینٹل ایکٹیویٹی کے لیے بھی ایک ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے، جس کے تھرو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کون سی بیہیویئر ہیں جو کہ ایک پرسن پروڈیوس کر رہا ہے۔ اس لیے ہم آسانی سے اس کے ایکشنز کو آبزرو کرتے ہوئے اس کے مینٹل پروسیسز کے بارے میں ہم ایزیوم کے بارے میں پریڈکشن کر سکتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہمارے پاس کلیئر پکچر آ جاتی ہے کہ اس کی مینٹل پروسیسز کیا چل رہی ہیں۔ ایکسٹرنل آبزرویشن کی ایک اور امپورٹنٹ کوالٹی یہ ہے کہ یہ اس کا ایک وائڈ اسکوپ ہے، یہ آسانی سے
اس میتھڈ کے تھرو ہم پیشنٹس کو، مینٹل ڈس آرڈر پرسن کو، چلڈرن پہ، اینیملس کو ہم آسانی سے یہ میتھڈ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم ارلیئر میتھڈ جو کہ انٹرسپیکٹیو میتھڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ میتھڈ صرف ہم اس پرسن پر اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ سینسیبل ہے، جس کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہ ہو اور ایج وائز بھی آپ کی بات کو سمجھ سکے، اسی لیے وہ چلڈرن پہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا. جبکہ ہمارے پاس جو ایکسٹرنل آبزرویشن کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایسا کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور یہ ہم آسانی سے کسی بھی انڈیویجول پہ جو کہ آپ کی بات ایٹ لیسٹ سمجھ سکتا ہو، اور چاہے وہ اس کا مینٹل اسٹیٹس ٹھیک نہ بھی ہو، مین مینٹل ڈس آرڈرڈ پرسن ہو، یا بچوں میں سے ایج وائز چھوٹے بچوں پر بھی اور اینیملس پر بھی یہ اپلیکیبل ہے. اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ وہ کون کون سے نیگیٹو یا ویکر پوائنٹس ہیں جو کہ ایکسٹرنل آبزرویشن کی پریکٹیبلٹی کو کم کر دیتے ہیں. سب سے پہلے ہے انکمپلیٹ انفارمیشن. اس میتھڈ سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، جو کہ ہمیں کسی بھی پرسن کے بیہیویئر کے بارے میں ہم جاننے کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نارمل ہو یا ابنارمل ہو، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل انڈیویجولس جو ہوتے ہیں زیادہ تر اپنے بیہیویئر کو چینج کر دیتے ہیں، یا کسی بھی رپورٹ کو ایگزیجریٹڈ فارم میں وہ رپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹرو ہو یا نہ ہو. تو فیک انفارمیشن ملنا یا ایگزیجریٹڈ بیہیویئر کے بارے میں انفارمیشن ملنا ایک پاسبل نیگیٹو فیچر ہے، جو کہ یہ چانسز کہ ہم کسی بھی پرسن کے بیہیویئر کو ٹرو پکچر اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو کم کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انکمپلیٹ انفارمیشن ملتی ہے ہمیں تھرو ایکسٹرنل آبزرویشن، کیونکہ اس میں سبجیکٹ اپنی بیہیویئر، اپنی ٹرو فیلنگس کو چینج کر دیتا ہے، یا ہو سکتا ہے وہ ایگزیجریٹ کر کے شو کر رہا ہو. تو اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے جو انفارمیشن ہمیں ایکسٹرنل آبزرویشن سے مل رہی ہے وہ ٹرو ہے اور ریلائبل ہے. ایکسٹرنل آبزرویشن کا ایک اور نیگیٹو فیچر یہ ہے کہ اس کا اسکوپ بہت ہی لمیٹڈ ہے. جیسے کہ ہم نے انٹرسپیکٹیو میتھڈ میں بات کیا تھا، اسی طریقے سے ایکسٹرنل آبزرویشن میں بھی ہم کسی پرسن کے سب کانشیس اور ان کانشیس اسٹیٹ کے بارے میں نہیں جان سکتے. جو کچھ اس کے کانشیس میں ہے یا جس کے بارے میں اویئر ہے اور اس کے نالج میں ہے، وہ والے پروسیسز تو وہ رپورٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے ان کانشیس یا سب کانشیس میں کیا چل رہا ہے یا کون سی فیلنگ ہے وہ رپورٹ نہیں کر سکتا. ایک اور نیگیٹو فیچر جو کہ ایکسٹرنل آبزرویشن میتھڈ کو لیس افیکٹو بناتا ہے وہ ہے کہ لیبوریس ہے. اس میتھڈالوجی کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ کو ایک ٹرینڈ ایکسپرٹ پرسن کی ضرورت ہوگی جو کہ آپ کے ایکسٹرنل آبزرویشن کو پروسیس کرے اور ایکچولی صحیح سٹیپس کے مطابق، صحیح سیٹ کرائٹیریا اور پروسیجر کے مطابق کمپلیٹ کر سکے. اس کے علاوہ ایک اور اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور نیگیٹو فیچر یہ بھی ہے کہ یہ ایکسپینسو میتھڈ بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے آپ کو جو ریکارڈنگ رکھنی ہے، آپ کو جو ڈیٹا کلیکٹ کرنی ہے، اس کے لیے کچھ آپریٹرس یا انسٹرومنٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس لیے سم ٹائمز یہ آبزرور کو جس کو انڈر آبزرویشن ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ کاسٹلی پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم کنزیومنگ میتھڈ بھی کہلایا جاتا ہے. نیکسٹ فارم آف آبزرویشن ہے، اس کو نیچرلسٹک آبزرویشن کہتے ہیں. نیچرل آبزرویشن اور نیچرلسٹک آبزرویشن یہ اس وقت کنڈکٹ کی جاتی ہے جس وقت ہمیں ایسے فنامنا یا ایسی سچویشن کو اسٹڈی کرنا ہو جو کہ نیچرل کنڈیشنز میں ہی صرف اکر ہو سکتے ہیں اور جس کو ہم لیبارٹری میں آرٹیفیشلی کریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میتھڈ کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نیچرلی پیور ریئیکشنز کو اسٹڈی کر لیں اور اس میں کسی طریقے سے بھی جو چانسز ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز یا ہم نے جو مینیپولیشن کیا ہے اس کی وجہ سے اگر بیہیویئر میں افیکٹ یا ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. اس میتھڈالوجی میں آبزرویشن کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیں اس ایریا یا پرٹیکولر پلیس کو ہمیں وزٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ نیچرل ہو اور ریئل انوائرمنٹ میں ہو، اور وہاں پہ جا کے ہمیں ریکارڈ کیپنگ ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، اور اس میں ہم ریئیکشنز کو، بیہیویئرز کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں. یہ میتھڈ بہت افیکٹو ہے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو اسٹڈی کرنے کے لیے، چلڈرن کو اسٹڈی کرنے کے لیے اور اینیملس کو بھی اسٹڈی کرنے کے لیے یہ بہت ہی افیکٹو میتھڈ ہے.
जी जी अब हम कंपेयर करेंगे नेचुरल ऑब्जर्वेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एक जैसे आपको पता है कि नेचुरल सिचुएशन या सेटिंग में ऑब्जर्वेशन कंडक्ट की जाती है। इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी ये है कि ये एप्लीकेबल है दोनों एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स या एज वाइज चिल्ड्रन पर, जो कि अर्लियर जो हमने एग्जांपल्स ली उसमें कहीं ना कहीं पे हमारे पास लिमिटेशन था कि या तो ये एनिमल्स पे या चिल्ड्रन पे नहीं हो सकता, लेकिन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन हम दोनों सब्जेक्ट्स चिल्ड्रन और एनिमल्स पर इक्वली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर या क्वालिटी ये है कि ये प्योर रिफ्लेक्शन देता है बिहेवियर का। जैसे कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन में नेचुरलिस्टिक जो मेथडोलॉजी है उसमें रिसर्चर की जो प्रेजेंस है वो किसी पर भी डिस्क्लोज नहीं होती, और जो ऑब्जर्वर है वो हिडन वे में अपना डेटा कलेक्ट कर रहा होता है। इसलिए जो बिहेवियर या जिस बिहेवियर से रिलेटेड वो डेटा कलेक्ट कर रहा होता है वो प्योर होता है और सही मानों में वो एक क्लियर पिक्चर शो करता है जो कि अंडर स्टडी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इस पर्टिकुलर मेथड की एप्लीकेबिलिटी क्योंकि नेचुरली अकरिंग फिनोमेनन पे आसानी से हो सकती है, इसलिए हम आसानी से किसी भी ऐसी सिचुएशन को जो कि नेचुरली अकर हो रहे होते हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अब हम कुछ बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहले जो इसका वीकर एरिया है वो ये है कि ये डिफ़िकल्ट है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता आसानी से। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि आपकी ओरिजिनल जो स्टडी है या ओरिजिनल रिकॉर्डिंग या डेटा जो कलेक्शन प्रोसीजर है उसको नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। यही वजह है कि इस मेथडोलॉजी में कंट्रोल करना एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को या वो वेरिएबल्स जो कि अंडर स्टडी नहीं है उनको कंट्रोल करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक और नेगेटिव फीचर या वीकनेस नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है कि वो ये है कि ये लेबोरियस मेथड है। इसमें ऑब्जर्वर को बहुत ज़्यादा ओवरली एक्टिव होना पड़ता है और हर लिहाज से उसने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड रखना है और कंट्रोल करना है उन वेरिएबल्स को जो कि नेगेटिवली आपके रिजल्ट्स को
افیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی اگر جیسے میں نے اگزامپل کوٹ کی تھی، اگر ہم کسی فیمیل کو کے بارے میں لوگوں کے جنرل ویوز اس کو ہیلپ پرووائڈ کرنے کے یا اس کو کوآپریشن شو کرنے کے بارے میں جنرل ویوز یا بیہیویئر کو ہم آبزرو کر رہے ہیں، تو ہم نیچرلسٹک آبزرویشن میں ہم نے جیسے کہ ایک کلائنٹ کو ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ایک یہ شو کیا کہ اس کی گاڑی خراب ہے اور اس کے بارے میں لوگوں کے کیا ویوز ہیں، کیسا بیہیویئر وہ شو کر رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں وہ کاؤنٹ ہو سکتے ہیں. سپوز اگر فیمیل جو کہ جس کو ہیلپ کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ ایجڈ ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کے ہیلپنگ بیہیویئر یا کوآپریشن ٹوٹلی چینج ہوگا. اسی طریقے سے اگر وہ دن اور رات کا ٹائم ہے تو اس وقت بھی لوگوں کا بیہیویئر چینج ہوگا. اسی طریقے سے اگر ٹمپریچر بہت ہائی ہے یا بہت کولڈ ہے تو مینس ہمارے پاس صرف لوگوں کا بیہیویئر کسی فیمیل کی طرف چیک کرنے کے لیے ہمیں سائڈ بائی سائڈ اور بہت سارے فیکٹرز کو بھی اسٹڈی کرنا ہوگا کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے پاس ریئل اسٹڈی کو نیگیٹیولی افیکٹ نہ کرے. نیچرلسٹک آبزرویشن کے لیے پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ریسرچر کو ایک ویل ٹرینڈ ریسرچر ہی نیچرلسٹک آبزرویشن صحیح طریقے سے کنڈکٹ کر سکتا ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچرلسٹک آبزرویشن کنڈکٹ کرنے کے لیے ایک پراپر ٹرینڈ جو انڈیویجول ہے، ریسرچر ہے، وہ صحیح فارم میں ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے اور اپنی آبزرویشن کمپلیٹ کرے گا. یہ کچھ ہمارے پاس نیچرل آبزرویشن کی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز تھیں.